वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी सलालिम मुबीन। दरूद पढ़िएगा बाबा से। दुआ है इस पाक बारगाह में, इलाही बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, बानियान महफ़िल के हवाइज शरइया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अपने अपने मरहूमीन ख़ास तौर पे चौधरी मुश्ताक साहब के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान, मोहतरम दोस्तों, आज इस्लामी तारीख़ के एतबार से 12 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बरादरान का नुक्ता नज़र ये है कि पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। हमारे यहाँ रिवायात 12 की भी हैं, 13 की भी हैं, 17 की भी हैं, लेकिन हमारे बुज़ुर्गान के नज़दीक ज़्यादा तरजीह 17 रबीउल अव्वल को है। बरादरान के यहाँ 12 रबीउल अव्वल है, अलबत्ता वो पैगम्बर गिरामी की वफ़ात भी 12 को समझते हैं और विलादत भी 12 ही को तसव्वुर करते हैं। मुझे याद है जब हमारा बचपन था तो 12 वफ़ात मनाई जाती थी, मिलाद नहीं मनाया जाता था, इसलिए कि एक ही घर में अगर खुशी भी हो और गमी भी हो तो गमी खुशी पे गालिब आ जाती है। लिहाजा 12 वफ़ात कहा जाता था, 12 मिलाद नहीं। फिर एक ज़माने के गुज़रने के साथ साथ वो वफ़ात वाली तारीख़ जो है वो भूली बसरी हो गई और मिलाद की तारीख़ जो है वो ज़्यादा गालिब आ गई। और अब पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और बाकी दुनिया में भी जहाँ जहाँ इस नुक्ता नज़र के हामिल अफराद हैं वो 12 को जो है वो मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं। एक ज़माना था ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब सरकार आग़ाए ख़ुमैनी का दौर आया और इनक़िलाब इस्लामी ईरान कामयाब हुआ तो आपने समझा कि 12 को वो मनाते हैं, 17 को हम मनाते हैं। अब चूँकि वहदत का दौर है, इत्तेहाद का दौर है, वहदत व इत्तेहाद की खातिर आग़ाए ख़ुमैनी ने फरमाया कि 12 से 17 तक पूरा हफ्ता ही मिलाद का मनाया जाए। लिहाजा इस बहस में पड़े बग़ैर ये सारे के सारे अय्याम, मैं समझता हूँ हफ्ता क्या पूरा महीना ही रबीउल अव्वल का पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस जो है वो होना चाहिए। और अब तो माशाअल्लाह हमारे बरादरान जो हैं वो महीना नहीं बल्कि मिलाद के प्रोग्राम तो बड़ी देर तक जो हैं वो चलते रहते हैं और अच्छी बात है। सलवात पढ़िएगा एक बार। जिस आयत करीमा को
میں نے آج عنوان کلام قرار دیا اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں قابل توجہ. ویسے تو قرآن کا ہر لفظ قابل توجہ ہے، لیکن 3 چیزیں آج میرے خیال میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیش نظر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرمایا ہو والذی، بلکہ 4 کہہ لیجئے، ہو والذی، وہ ہے جس نے بھیجا. تو ایک تو اس آیت کریمہ میں توحید سے ابتدا ہوئی. ہو والذی، وہ اللہ ہے کہ جس نے اس نبی کو بھیجا. اور لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے بعثا، خلقہ کے لفظ نہیں ہے. خلقہ کا معنی ہے پیدا کرنا اور بعثا کا معنی ہے بھیجنا. بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. اللہ نے کہا ہو الذی بعثا، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے، پیدا نہیں کیا. پیدا کرنے والی بات اور بہت لمبی ہے. پیدا کرنے والی بات پیغمبر گرامی کے حوالے سے وہ تو لمبی بات، اور مجھے اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا، لیکن اتنا عرض ضرور کروں گا کہ معصوم سے ظاہراً پوچھا گیا کہ آپ کے نانا کس وقت پیدا؟ جب پوچھا گیا کہ آپ کے نانا کس وقت پیدا ہوئے تو معصوم نے فرمایا کہ وقت پیدا ہوتا ہے سورج اور چاند کے آنے جانے سے. اگر مان لوں کہ کس وقت پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ سورج پہلے تھا، چاند پہلے تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جو سب سے پہلے چیز پیدا کی وہ ہمارے نانے کا نور تھا. بہت توجہ آپ کی ہو گئی. جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کس شے سے پیدا ہوا. جب فرمایا کہا نا کس شے سے پیدا ہوئے تو معصوم فرماتے ہیں پگلے ہم کہتے ہیں اول پیدا ہوئے. اگر مان لیں کہ کسی شے سے پیدا ہوئے تو پھر وہ شے اول ہوتی نا. ہم تو کہتے ہیں کہ اول پیدا ہوئے. اس نے سوال بدلا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نانا پھر کیسے پیدا ہوئے؟ فرمایا کشوا من الشمس، جیسے سورج سے اس کی شعاع پیدا ہوتی. اللہ کے نور سے ہمارے نانا ایسے پیدا ہوئے جیسے سورج سے اس کی شعاع پیدا ہوتی ہے. شعاع سورج نہیں ہوتی. یہ ذہن میں نہ آ جائے کہ اللہ کا حصہ ہے. شعاع سورج نہیں ہوتی، لیکن سورج کا اثر ہوتی ہے. سورج کا اثر ہوتی ہے. اور یہ جملہ میں کہہ کے آپ سے اجازت طلب کر لوں گا. مولا آپ نے سورج کی مثال کیوں دی؟ چاند کی مثال کیوں نہیں دی؟ بلب کی مثال کیوں نہیں دی؟ دیے کی مثال کیوں نہیں دی؟ چراغ کی مثال کیوں نہیں دی؟ جس طرح چراغ سے اس کی شعاع پیدا ہوتی ہے. کہا اس لیے کہ میں چاہتا تھا تمہارے ذہن میں سورج بیٹھ جائے. جب تمہارے ذہن میں سورج بیٹھ جائے گا نا تو پھر ایک طبقہ آئے گا جو کہے گا کہ اللہ بس اللہ، درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں. وہ جو کہیں گے نا صرف اللہ، انہیں کہنا کہ ذرا سورج تک تو جا کے دکھاؤ. تم سورج تک نہیں جا سکتے، سورج تم تک نہیں آ سکتا. اگر تم سورج تک جاؤ تب بھی تباہ ہو جاؤ گے، اگر سورج تم تک آئے تب بھی تباہ ہو جاؤ گے. سورج کا فیض شعاع کے بغیر نہیں مل سکتا اور اللہ کا فیض مصطفیٰ کے بغیر نہیں مل سکتا. ایک مثال دیا کرتا ہوں. وہ کسی نے پوچھا پیغمبر گرامی سے ہی کہ آپ کب پیدا ہوئے؟ مثلا
میں اس مثال کو دیا کرتا ہوں. ایک بزرگ آدمی ڈھونڈیے جو اس وقت جب ہندوستان پاکستان بنا تھا، ابھی بزرگ ہیں ایسے کہ جو ہندوستان پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت موجود تھے. ان سے جا کے پوچھئے کہ بابا جی آپ کی عمر مبارک کیا ہے؟ تو وہ دیکھ کے کہے گا اسے کیا کہوں کہ میری عمر کتنی ہے. وہ ایک مرتبہ اسے دیکھ کے کہے گا اسے میں صحیح تو نہیں بتا سکتا. البتہ اسے دیکھ کے وہ جب کہے گا نا تو وہ کہے گا کہ بیٹا جب ہندوستان پاکستان بنا تھا وہ یاد ہے؟ تو اپنی زندگی کا پہلا کام وہ ہندوستان پاکستان والی بات جانتا ہے نا؟ بس جب ہندوستان اور پاکستان بنا تو میں اچھا بلا تھا. عمر نہیں بتائی، بتایا میں اس وقت اچھا بلا تھا. نبی سے جب پوچھا گیا نا آپ کی عمر مبارک کیا ہے تو آپ نے فرمایا دیکھا یہ زیادہ سے زیادہ آدم کو جانتے ہیں نا، اس سے پہلے تو کسی کو جانتے ہی نہیں. لہذا فرمایا کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں نبی تھا. ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں نبی تھا. اب دیکھیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے مصطفیٰ. دوسری جگہ پہ قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مصطفیٰ جیسی نعمت تمہیں عطا کر دی. یعنی مصطفیٰ جیسی نعمت کو عطا کر کے اللہ احسان جتلا رہا ہے. لقد من اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے. ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے لفظ بعثت استعمال کیا ہے، تخلیق کا لفظ استعمال نہیں کیا. دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ نبی معظم کی ذمہ داریاں کیا ہیں. هو الذی بعث فی الامیین، وہ ہے کہ جس نے امیوں میں بھیجا. کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ ہے. میں عرض کروں یہ باتیں چونکہ روٹین سے اہل ممبر کہتے ہیں، میں نے اس لیے نہیں کہی، لیکن میری طبیعت جو ہے وہ ابھی بحال نہیں تھی، آنکھوں کی بھی تکلیف مجھے ہے، گلا بھی میرا کافی دنوں سے ذرا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ ہلکی ہلکی باتیں تھوڑی آواز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ توجہ فرما لیں اور مجھے بھی ثواب ہو اور آپ کو بھی اس بات کا جو ہے وہ ثواب ہو. وَإِن كَانُوا، جو خاص طور پہ قابل توجہ بات، پھر پلٹ کے آتا ہوں میں پہلی بات کی طرف. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب ہم نے اس نعمت کو تمہارے پاس بھیجا تو جن میں بھیجا ان کی حالت کیا تھی کہ وہ کھلے گمراہ تھے. قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلے گمراہ تھے. اب جنہیں قرآن کھلے گمراہ کہتا ہے وہ کتنے بڑے گمراہ ہوں گے، کتنے بڑے گمراہ ہوں گے. اس سے پہلے تہذیبیں دو تھیں، ایک ایران کی تہذیب تھی، ایک یونان کی تہذیب تھی. عرب میں کوئی تہذیب نہیں تھی. فارس اس سے پہلے مہذب تھے، یونان والے اس سے پہلے مہذب تھے. عرب والوں کا طریقہ کیا تھا؟ یہ خانہ بدوش تھے، خیموں میں رہا کرتے تھے، مستقل بستیاں ان کے ہاں موجود نہیں تھی. خیموں میں رہنا ان کا کلچر تھا. اب بھی یہ اپنے اسی کلچر پہ فخر کرتے کہ ہم خانہ بدوش ہیں. ہمارا کلچر جو ہے وہ خیموں والا ہے. شاید اسی جذبے کے اظہار کے لیے انہوں نے جو حج ٹرمینل بنایا ہے نا، وہ جب حاجی جاتے ہیں تو اوپر سے دیکھتے ہیں سارے خیمے ہی نظر آتے ہیں. وہ سارے خیموں نما
حج ٹرمینل جو ہے وہ بنایا گیا ہے تاکہ اپنی پرانی تہذیب کو یاد رکھیں کہ ہم خانہ بدوش ہیں، خیموں میں رہنے والے ہیں۔ اور پھر طریقہ کیا تھا ان کا رہنے کا پیغمبر گرامی سے پہلے اس عرب والوں کا، کہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی حکمران نہیں تھا۔ اور یہ بات اپنے طور پہ طے ہے کہ جب کوئی حکمران نہ ہو تو نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ اکبر، آپ کی پوری توجہ۔ اسی بات کو مولا امیر المومنین نے فرمایا، امام کی ضرورت ہی یہ ہے کہ کائنات کا نظام ہی نہیں چل سکتا جب تک امام نہ ہو۔ ایک رئیس کا ہونا، ایک امام کا ہونا ضروری ہے نظام کائنات کو چلانے کے لیے۔ اس زمانے میں ان کا کوئی رئیس نہیں تھا۔ ہوتا کیا تھا؟ ہرج مرج ہو جاتا تھا، لوگ لڑ پڑتے تھے، اور جب لوگ لڑتے تھے تو ان کا دفاع کرنے کے لیے قبائل آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے، ایک یہ قبیلہ ایک یہ قبیلہ۔ ایک بڑا قبیلہ ہوتا تھا، چھوٹے قبیلے اس قبیلے سے الحاق کر لیتے تھے، اور اگر کوئی غلام ہوتا تھا، کوئی کمزور گھرانے کا بندہ ہوتا تھا، وہ بھی بڑے قبیلے کے ساتھ الحاق کر لیتا تھا۔ پھر وہ قبیلے کا رئیس اس چھوٹے بندے کا بھی دفاع اسی طرح کرتے تھے جس طرح اپنے خاندان کا کیا جاتا ہے۔ وہ قبائل میں بٹی ہوئی قوم تھی، پیغمبر گرامی کے آنے سے پہلے قبائل میں بٹے ہوئے لوگ تھے، اور قبیلوں پہ فخر کیا کرتے تھے۔ بڑی توجہ آپ صاحبان، قبیلوں پہ فخر کیا کرتے تھے۔ حج اس دور میں بھی تھا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بعد سے مسلسل حج کا سلسلہ ان کافروں میں بھی تھا۔ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے بیان فرمایا سیرت امیر المومنین میں کہ ان کا حج کیا تھا کہ وہ کعبے کے ارد گرد چکر لگایا کرتے تھے، اور ان کا حج یہ ہوتا تھا کہ وہ تالیاں بجایا کرتے تھے، الا مقعن و تصدیہ، چیخے مارا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے، اور یہی ان کا طواف ہوتا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں، بعض اوقات وہ طواف ننگے کعبہ کا کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی حالت تھی پیغمبر گرامی سے پہلے، یہ طواف کا طریقہ تھا، یہ حج کا طریقہ تھا۔ اور جب حج پہ آتے تھے تو مینا میں بیٹھ کے اپنے اپنے قبیلے کے بندے گن کے فخر کیا کرتے تھے کہ ہم بڑا قبیلہ، ہم بڑے عزت والے ہیں، اس لیے کہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے۔ قرآن حکیم نے کہا وہ ایسے جاہل تھے کہ اگر کسی قبیلے کے بندے کم نظر آتے تھے تو وہ قبروں میں چلے جاتے تھے، حتیٰ زرتم المقابر، قبریں گن کے کہا کرتے تھے کہ ہماری قبریں تم سے زیادہ ہیں۔ یعنی ان کے فخر کیا تھے کہ ہمارے بندے زیادہ ہیں، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، یہ فخر تھے ان کے۔ اور حالت کیا تھی؟ اپنے طور پہ اپنی عزتیں بنائے بیٹھے تھے، اپنے طور پہ اپنا احترام بنائے بیٹھے تھے، اپنے طور پہ انہوں نے کچھ اپنی اخلاقی اقدار بنائی ہوئی تھی۔ من جملہ ان اخلاقی اقدار میں سے ایسے ہی کسی کے ذہن میں آ گیا کہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر بیانیہ تو پڑتی ہے کسی کے ہاں، اور یہ ہماری عزت کے خلاف ہے کہ ہم اپنی بیٹی کسی کو دے دیں۔ یہ بات ایک بندے کے ذہن میں آئی، اس نے اسی بات پہ سوچا کہ بیٹی ہونی نہیں چاہیے۔ پھر اس نے نہیں، اس کے قبیلے نے سوچا ٹھیک ہے بیٹیاں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ بیٹیوں کو مارنا شروع کر دیا، پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان زندہ درگور بچیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں مارا گیا۔ وہ بیٹیوں کو مار دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ بیٹی عزت کا سبب نہیں رہتی، لہذا بیٹیاں نہیں رہنی چاہیے۔ اب ایسے حالات، ورنہ تو میں تاریخ کے جملے یہاں پہ زیادہ اگر تفصیل میں جاؤں تو ان کی حالت کو بیان کروں۔ قبیلوں پہ فخر کرتے تھے،
بیٹیوں کو اپنے لیے ننگوار سمجھتے تھے. اب پیغمبر گرامی کے ذمے آئے پیغمبر، اور پیغمبر گرامی کے ذمے کام کیا تھا؟ دیکھیے کتنا مشکل کام تھا کہ وہی کہ جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا ہے اس کو پیغمبر نے مسلمان بنانا تھا، سمجھانا تھا. اور طریقہ یہ تھا کہ بندہ وہی رہے لیکن اپنی بیٹی تو درکنار، دوسرے کی بیٹی بھی آئے تو اس کا احترام کرے. پیغمبر گرامی کے ذمہ کام کہ دوسرے کی بیٹی بھی آئے تو اس کا احترام کرے. یعنی ان حیوانوں کو پیغمبر گرامی نے مسلمان بنانا تھا، مسلمانوں کو سلمان بنانا تھا، اور سلمان کو فخر سلیمان بنانا تھا. یہ کام تھا پیغمبر گرامی کے ذمہ، اور کتنا مشکل کام تھا پیغمبر گرامی کے ذمہ جو اللہ رب العزت نے لگایا. اور کرنا کیسے تھا؟ وہی آج کی میری تقریر کا خلاصہ جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. پہلی بات یہ ہے کہ ان پہ آیات کی تلاوت کرے. علامہ علی نقی ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا. وہ کہا کرتے تھے اس کو یوں کر لیجئے کہ پیغمبر گرامی نے 4 کلاسیں بنائیں. پیغمبر گرامی جب آئے تو مدرسہ الہیہ کے استاد تھے نا پیغمبر گرامی، معلم تھے، پڑھانے کے لیے آئے تو 4 کلاسیں پیغمبر گرامی نے پڑھائی. ایک کلاس کیا تھی؟ جس میں آیات کی تلاوت تھی. جو آیات کی تلاوت کر لیتا تھا نا پھر اسے دوسری کلاس میں شامل کر لیا جاتا تھا، اور وہ تھی تزکیہ نفس کی. یعنی آیات کی تلاوت کی جائے تو اس کے بعد تزکیہ نفس کیا جائے، اور جب کسی کا تزکیہ نفس ہو جاتا تھا تو پھر اسے کتاب کی تعلیم دی جاتی تھی. جب کتاب کی تعلیم حاصل کر لیتا تھا تو چوتھی کلاس یہ تھی کہ اسے حکمت کی تعلیم دی جاتی تھی. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دی جاتی تھی، حکمت کی تعلیم دی جاتی تھی. اس کا مطلب یہ کہ 4 کلاسیں ہوئیں پیغمبر گرامی نے جو شروع کی. پہلی آیات کی تلاوت، دوسری تزکیہ نفس، تیسری کتاب کی تعلیم، چوتھی حکمت کی تعلیم. تو جب کلاسیں 4 ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان میں آنے والے جو ہیں ان کے درجے بھی مختلف ہیں. پیغمبر گرامی کے پیارے صحابہ جب تشریف لاتے تھے تو 4 کلاسوں والے ہوتے تھے. کچھ ایسے تھے جن پہ آیات کی تلاوت ہوتی تھی، اور آیات کی تلاوت اتنا بڑا اثر کرتی تھی کہ بندے کانپنا شروع ہو جایا کرتے تھے. ایک بہت بڑا بندہ ولید بن مغیرہ اس کا نام ہے. آپ نے پتہ نہیں یہ نام سنا ہوا ہو یا نہ، تاریخ کا یہ قبل از اسلام بہت بڑا بندہ. قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. یہ فخر کیا کرتا تھا اپنے مال پہ بھی اور اپنی اولاد پہ بھی. اگر آپ کی توجہ نہیں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کی توجہ ہو جائے گی. خالد بن ولید، یہ خالد کے والد کا نام ہے ولید، یہ ہے ولید بن مغیرہ. یہ ولید بن مغیرہ جو ہے بہت بڑا بندہ تھا. اس دور کا آپ سمجھے پریا کا بندہ تھا قبل از اسلام. بہت بڑا بندہ. پریشان ہو گئے جتنے کفار مکہ تھے. پیغمبر گرامی کی تبلیغ کا اثر سن کے، آیات کی تبلیغ کا اثر سن کے پریشان ہو گئے. ایک دن اس کے پاس گئے، جا کے کہا محمد کی تبلیغ جو ہے وہ اثر کرتے جا رہی ہے اور لوگ دن بدن محمد کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، کچھ طریقہ بتاؤ کہ محمد کی تبلیغ کو روک لیا جائے. یہ اتنا بڑا سمجھدار بندہ تھا، مشرک تھا، اتنا بڑا سمجھدار بندہ تھا. کہنے لگا میں صرف تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کرتا، پہلے میں خود سنوں گا محمد کہتا کیا، پھر بات کروں گا، پھر فیصلہ کروں گا. یہ سن کے ولید ایک دن پیغمبر گرامی کعبے کے ارد گرد بیٹھ کے آیات کو پڑھا کرتے تھے. یہ ایک دن آیا، آ کے کہتا ہے محمد وہ جو اشعار پڑھتے ہو مجھے بھی سناؤ. یہ جملہ کہنا تھا. پیغمبر گرامی نے کہا میں اشعار نہیں پڑھتا، وحی کی آیات پڑھتا. کہا جو بھی ہے سناؤ. پیغمبر گرامی نے چند آیات پڑھی. جب چند آیات پڑھی تو یہ کانپنے لگا.
کوئی بات نہیں کی، آیات سن کے گھر چلا گیا، 8 دن تک مسلسل اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا، حتیٰ مشرکین مکہ کو یہ خیال ہو گیا کہ ولید پہ بھی محمد کے جادو کا اثر ہو گیا۔ 8 دن کے بعد یہ باہر نکلا، لوگوں نے پوچھا کیا؟ کہا وہ جو پڑھتا ہے شعر نہیں، بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، وہ جو پڑھتا ہے، محمد جو پڑھتا ہے وہ شعر نہیں، البتہ وہ کلام اتنا باریک ہے کہ جس کی گہرائی تک میں پہنچ نہیں پایا۔ یعنی مشرکین مکہ کا بہت بڑا بندہ بھی جب آیات کو سنتا ہے تو ایک مرتبہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات کا اپنے طور پہ اثر ہے۔ اور بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، کچھ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، قرآن کی آیات پڑھتے تھے، سنتے تھے، اور سن کے باہر جا کے، عرب تھے نا، نبی عرب میں پڑھتے تھے نا، قرآن عربی میں ہے نا، باہر نکل کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے محمد نے کہا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی پوری توجہ ہے، اس کا مطلب یہ عرب تھے، نبی عربی میں قرآن پڑھتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، باہر جا کے کہتے تھے ماذا قال، اس نے کیا کہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کی زبانی قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہوا تھا۔ تو جب وہاں ان کے لیے کافی نہیں ہوا تھا، ان کو مبلغ کی ضرورت تھی، کسی معلم کی ضرورت تھی، تو آج بھی ہمارے لیے قرآن کافی، آج بھی مبلغ کی ساتھ میں ضرورت جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، پہلی کلاس جو ہے وہ آیات کی تلاوت تھی۔ جب آیات کی تلاوت کے بعد بندہ مصطفیٰ کے قریب ہو جاتا تھا، اب مرحلہ آتا تھا تزکیہ نفس کا۔ دوسری کلاس تھی تزکیہ نفس کی۔ تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندے کے اندر کو پاکیزہ کیا جائے۔ لو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ سارے صاحبان میرے اپنے ہیں، میرے قریبی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم اس وقت تک مؤثر ہی نہیں ہوتی جب تک بندے کا تزکیہ نفس نہ کیا جائے۔ تزکیہ نفس ہونا ضروری ہے، بندے کا اندر پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ صرف آیات کی تلاوت سے بھی کام نہیں چلتا جب تک تزکیہ نفس نہ ہو، اور تزکیہ نفس ہو جائے، بندہ اندر سے پاکیزہ ہو جائے، پھر علم کتاب حاصل ہوتا ہے، اور جب علم کتاب حاصل ہو تو پھر حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور میں اس کے لیے ایک مثال دے کے آپ کی رفع ضامت کرتا ہوں، یقیناً آپ کی توجہ ہے۔ 2 حدیثیں میں نے نبی کی سنی، ایک سنی ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور ایک حدیث ہے انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ پھر توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا پھر ذرا اس بات پہ۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم سے مراد کتاب کا علم ہے، حکمت سے مراد علم سے گہرائی بات ہے، علم سے گہری بات کا نام ہے حکمت۔ ظاہری علم کتاب کا علم، حکمت اس سے گہری چیز ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ علم عام چیز ہے جو شہر میں ملے گی۔ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، حدیث بڑی واضح ہے، بڑی سادہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں
علم کا شہر ہوں، یعنی علم عام چیز یہ شہر ملے گی، لیکن اس شہر میں بھی علی کے بغیر نہیں آ سکتے، دروازہ علی ہے، دروازہ علی ہے۔ حکمت گہری بات ہے، یہ شہر میں نہیں ملے گی بلکہ یہ گھر سے ملے گی۔ انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی گہری چیز لینا چاہتے ہو تب بھی علی کے ذریعے ملے گی، کتاب کا علم لینا چاہتے ہو تب بھی علی کے ذریعے آنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں۔ میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 4 کام ہیں نبی کے ذمے: قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وارثان نبی ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی کے وارث ہیں، ویسے اصلی وارث تو معصوم ہیں، لیکن آج کل العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ذمے بھی 4 کام ہی ہیں۔ حقیقت میں کام جو ہیں وہ 4 ہی ذمے ہیں نبی والے، اور وہ کام کیا ہیں؟ آیات کی تلاوت کی جائے، تزکیہ نفس کیا جائے، کتاب کی تعلیم دی جائے، حکمت کی تعلیم دی جائے۔ ہم آیات کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن تزکیہ نفس نہیں کرتے، اور تزکیہ نفس کے لیے نہ ہم آمادہ ہیں کرنے کے لیے، اور نہ عموماً بندے آمادہ ہیں اس بات پہ کہ تزکیہ نفس کی طرف متوجہ۔ اس طرح کی محفل میں مجھ جیسے طالب علموں سے باتیں عام طور پہ سن لی جاتی ہیں، لیکن وہ درسگاہ کہ جسے حسین نے قائم کیا ہے، اس درسگاہ کا نام ہے مجلس حسین۔ اس مجلس حسین میں بندوں کا تزکیہ ہونا چاہیے تھا۔ بہت توجہ ہے آپ صاحبان کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ اچھا، معافی چاہتا ہوں، آج جشن میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے ہم اکٹھے ہیں، بات میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ ہم اب جو مجلس میں جاتے ہیں، رات بات ہو رہی تھی، تازہ میرے ذہن میں ہے، آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ مذاق کر کے مجلس میں لوگوں کو متاثر نہیں کیا جا سکتا، جگت کر کے بندوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا، مزہ تو لیا جا سکتا ہے، بندوں پہ اثر نہیں ہو سکتا۔ بندوں کے دل پہ چوٹ لگتی ہے جب وہ روئیں تو۔ مذاق اور جگت مجلس کا حصہ نہیں۔ مذاق اور جگت کے ذریعے سے میں آپ کو خوش کر کے خود تو نامور ہو سکتا ہوں، لیکن کار نبی نہیں کر سکتا۔ کار نبی کے لیے، معقول بات کرنے کے لیے ماحول کا سنجیدہ ہونا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مجلسوں کو پاکیزہ ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ہماری مجلسیں جو ہیں وہ اس انداز سے جو جگت بازی کی طرف چل نکلی ہیں، واللہ یہ اصل مجلس کے خلاف ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ سٹیج ڈرامہ نہیں ہے، یہ مجلس حسین ہے، اور مجلس حسین میں تزکیہ نفس ہونا چاہیے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، خدا شاہد ہے، جب تک بندے کا نفس پاکیزہ نہ ہو اس پہ بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ سن کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا جب تک بندے کے دل پہ اثر، اور دل پہ اثر ایک بات بھی کر جائے بندے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور پہ کوئی زیادہ باتیں تو نہیں ہوئی تھی، اور پہ کوئی زیادہ باتیں تو نہیں، بس ایک بات متاثر کر گئی اور کو کہ تو زہرا کا بیٹا ہے، میں تیرے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یعنی اتنا ذہن میں آ جائے کہ یہ زہرا کا بیٹا ہے تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یقیناً آپ کی توجہ، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہمارے اندر پاکیزہ ہونا چاہیے، تزکیہ نفس ہونا چاہیے، اور تزکیہ نفس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے
دوست احباب مومنین جو ہیں ان کے ضمیر پاکیزہ کیے جائیں، ان کے دل پاکیزہ کیے جائیں، ان کو ہنسایا نہ جائے۔ قرآن کہتا ہے کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ اسلام بنیادی طور پہ زیادہ رونے کا نام ہے، زیادہ ہنسنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مولا علی کا ایک فرمان ہے۔ صلوات پڑھیے گا بابا نہج البلاغہ میں مولا کائنات ارشاد فرماتا ہے جب کوئی مزاح کرتا ہے تو اپنی عقل کو اپنے سے جدا کر کے مزاح کرتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ عقل کو ایک طرف رکھ لیتا ہے تب جا کے مزاح کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو مجلس میں جگت کرتا ہے اس وقت وہ عقل مند نہیں ہوتا، عقل مند ہوتا تو مجلس میں جگت نہ کرتا۔ معافی چاہتا ہوں لفظ سخت ہو گئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مؤثر بات اس وقت ہوتی ہے جب سنجیدہ بات ہو، تزکیہ نفس کیا جائے، کتاب کی تعلیم دی جائے، حکمت کی تعلیم دی جائے، تعلیم کی حکمت کی۔ اب 4 کام نبی کے ذمے ہیں۔ وارث نبی کون ہے؟ جو یہ 4 کام کرے، جو یہ 4 کام کرے وہ وارث نبی ہے۔ اور بات جتنے بھی کام کرے، ایک بزرگ عالم دین تھے ہمارے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، علامہ اختر عباس صاحب قبلہ، بہت بزرگ عالم دین، مجتہد لیول کے ہمارے پاکستان میں شخصیت ہے۔ عموماً ہم اپنے بزرگان کی ان کی زندگی میں قدر بہت کم کرتے ہیں، بعد میں ان کا زیادہ خیال ہمیں آتا ہے۔ علامہ اختر عباس صاحب بھی قبلہ ہمارے پاکستان میں مجتہد لیول کے وہ تھے۔ میں طالب علم تھا، ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک جملہ ان کا فوری طور پہ میرے ذہن میں آ گیا، میں نے ثواب کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مثلا فرض کریں ایک ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے کلینک پہ بیٹھا ہوا ہے اور کلینک پہ بیٹھ کے وہ لوگوں کو دوائی دیتا ہے۔ اب بعد میں جب وہ انتقال کر جائے یا چلا جائے تو جو بندہ اس کی کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اس کا جانشین نہیں۔ ضروری نہیں کہ اس کی کرسی پہ بیٹھ جانے والا اس کا جانشین ہو۔ مثلا وہ ڈاکٹر تھا، حکیم صاحب اس کی کرسی پہ بیٹھ گئے، کام یہ بھی وہ کر رہا ہے لیکن وہ ڈاکٹر کا جانشین نہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر کا طریقہ اور تھا، حکیم صاحب کا طریقہ اور ہے۔ اگر کوئی انجینئر بیٹھ جائے تو پڑھا لکھا بہت زیادہ ہے لیکن یہ اس کا جانشین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس والے کام نہیں کر رہا، اس والا جو کام کرے وہ جانشین ہے۔ جگہ پہ بیٹھ جانے سے بندہ جانشین نہیں بنتا جب تک اس والے کام نہ کرے۔ اچھا چلو، ڈاکٹر صاحب گئے، چھٹی پہ تھے، ان کی زوجہ محترمہ ان کی جگہ پہ اگر بیٹھ جائے تو جب تک وہ کام نہ کرے یہ جانشین نہیں ہو سکتی۔ اب اگر یہی باتیں میں پیغمبر گرامی پہ لے جاؤں تو پیغمبر گرامی کے بعد پیغمبر گرامی کی جگہ پہ بیٹھ جانے والا جانشین نبی نہیں، بلکہ جانشین نبی وہ ہے جو نبی کام کیا کرتے تھے، جو کام کرے وہ جانشین رسول ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی کے بعد آیات کی تلاوت کس نے کی، تزکیہ نفس کس نے کیا، کتاب کی تعلیم کس نے دی، حکمت کی تعلیم کس نے دی۔ اس بات کو اگر تفصیل میں جاؤں گا تو لمبا موضوع ہے، لیکن میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، کتاب کی تعلیم جو ہے وہ یہی ہے نا، کتاب ہے نا، قرآن ہے نا، اور قرآن کے بارے میں واضح نبی کی حدیث ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس،
اور میں عرض کروں کہ آل محمد کے پاس جب حکومت نہیں رہی تو آل محمد نے اپنے ذمے لے ہی یہ لیا کہ ہم لوگوں کا تزکیہ نفس کریں. حکومت ظاہری طور پہ نہیں تھی لیکن اندر سے پاکیزہ لوگوں کو آل محمد نے کیا، اور اندر سے پاکیزہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ذہن میں بٹھایا جائے کہ یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اصل بات آخرت ہے، اور آخرت کے بارے میں سوچو گے تو پاکیزہ ذہن ہو، سوچیں پاکیزہ ہونی چاہیے، اور اس کام کو کیا ہے آل محمد نے. ظاہر ہے مجھے مثال دینا ہے، اور مثالیں مجھے خاندان طہارت کے انہی ہستیوں سے ملتی ہیں. اتنا پاکیزہ کر دیا ہے حسین نے بندوں کو، اور زیادہ وقت بھی نہیں لگایا. زیادہ وقت بھی نہیں لگایا. مولا حسین نے جتنی جلدی لوگوں کو پاکیزہ کیا ہے نا، میں کربلا کے میدان میں دیکھتا ہوں، مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا، میں تو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہاب 10 محرم کو اس کی شادی کو 17 دن ہوئے، اور چند دن پہلے عیسائی مذہب سے مسلمان ہوا ہے. چند دن پہلے. اس کا مطلب یہ کہ حسین کے دروازے پہ جو آ جائے نا، لمحوں میں اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے. ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑی بڑی زندگی رہے ہیں نبی کے ساتھ، لیکن تزکیہ نفس نہیں ہو پایا، تزکیہ نفس نہیں ہو پایا. لیکن حسین نے چند لمحوں میں بندوں کی ایسی تبدیلی پیدا کی ہے کہ خود فرماتے ہیں جیسے مجھے ملے ہیں ایسے کسی کو نہیں ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ حسین ایسا ہے کہ جہاں پہ تزکیہ نفس جلدی ہوتا ہے، کربلا تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. اور یہی وجہ ہے خدا شاہد ہے، میں تازہ کربلا ہو کے آیا ہوں، اور وہاں پہ بات ایک خدمت میں آپ کے عرض کر کے آج کی بات کو چھوڑ رہا ہوں. زیارات پہ تھے، بڑی اذیتوں میں، بڑی تکلیف میں، رش بہت زیادہ تھا، مومنین کو بہت زیادہ زحمتیں اٹھانا پڑی. اور زحمتیں اٹھا کے 19 اور 20 کی سفر کی درمیانی شب ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، تو ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی. وہ حدیث میں نے مومنین کو وہاں سنائی تھی، آج آپ کو بھی سنانا چاہ رہا ہوں، اور اسی پہ بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. معصوم کی حدیث ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. معصوم فرماتے ہیں جو بندہ زیارت حسین کے لیے جائے اور جب جا کے، ویسے تو روایات میں جہاں ملتا ہے وہاں یہ ہے کہ نینوا سے آگے پھر سفر جو ہے وہ پیدل کرنا چاہیے. روایات میں نے دیکھا نینوا سے آگے پیدل سفر کرنا چاہیے. نینوا سے آگے پیدل سفر آج کا نہیں، اس دور کی بات کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی حسین کی زیارت کو جاتا ہے اور پیدل سفر کرتا ہے تو اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، اس کے جسم پہ پسینہ آ جاتا ہے. معصوم کی روایت ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب اس پہ پسینہ آتا ہے تو اللہ ہر قطرے کے بدلے میں 70,000 فرشتے پیدا کرتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں پھر جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہر قطرے کے بدلے میں، مومن کے پسینے کے ہر قطرے کے بدلے میں، قطرے سے نہیں، قابل توجہ رہے، قطرے سے نہیں، قطرے کے بدلے میں اللہ 70,000 فرشتے پیدا کرتا ہے. اور یہ 70,000 فرشتے کرتے کیا ہیں؟ قیامت تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں
اور اس مومن کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اس مومن کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسین کی زیارت کے لیے اتنا ثواب بیان کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ حسین یاد رہے، اور حسین یاد رہے گا تو دین یاد رہے گا، اور جب دین یاد رہے گا تو پتہ چلے گا نبی نے کیوں فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی حسین یاد رہیں گے تو دین یاد رہے گا، حسین یاد رہیں گے تو مصطفیٰ یاد رہے گا، حسین یاد رہیں گے تو یہ بہار جو ہے یہ قائم رہے گی۔ لہٰذا میں میلاد مصطفیٰ پہ بھی یہی عرض کروں گا، مسلمانوں اسلام حقیقی معنوں میں وہ ہے، مصطفیٰ کو حقیقی معنوں میں سمجھنا یہ ہے کہ بندوں کے ذہن میں حسین یاد رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاسان بحق حسین علیہ السلام و اولادہ المعصومین۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما، اس کی دامے در میں سخن قدم میں ہر قسم کی مدد کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ چودھری شفاعت صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ چودھری مشتاق صاحب جنہوں نے محفل کے انعقاد کا بندوبست کیا، الہی ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ان کو ہر طرح کی خوشیاں عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔